अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप लोगों को जो है बहुत बहुत हज मुबारक हो, और आप लोगों को जो है ईद की भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले साल जो है अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको हज की शहादत नसीब फरमाएंगे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है वो है जी मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम। और आज की वीडियो में आप सबके लिए मैं ज़रूर दुआ करवाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंस्टा पर बोला था कि लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर की है थर्सडे को, कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स हो गए इंशाल्लाह उन सबके नेम्स जो है मैं अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी और उनके लिए दुआ करवाऊंगी। और कुछ चंद सवालात जो हैं आप लोगों ने मेरे से पूछे थे, इंशाल्लाह उनके जवाबात भी आप लोगों को आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी प्यारियों, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ, और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात है जो परफेक्ट है। आप दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पहला जो सवाल है, मेरी बहन का सवाल है, ए आपी, इसका मतलब है जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है आपी, क्या ये ज़रूरी है कि दुआ को जानिमाज पर, प्रेयर मैट जो होता है उस पर ही बैठकर दुआ मांगी जाए? कुछ लोग कहते हैं वो जानिमाज पर बैठकर ही पढ़ा जाए। आप ही, क्या ये नेसेसरी है, या आप बता सकती हैं इस बारे में? अल्लाह पाक का जिक्र और तस्बीहात जो है क्या वाकई में ही जानिमाज पर से बैठ के की जाएं? आप ही किसी भी जगह पर बैठ कर कर सकते हैं? आप मुझे जवाब दे दें। तो मेरी प्यारी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। और आपका जो सवाल है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी, अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो तो हर जगह मौजूद है ना। वो तो अगर आप खिड़कियाँ दरवाजे भी बंद कर लें तो भी अल्लाह सुब्हान व तआला मौजूद है। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो भी अल्लाह सुब्हान व तआला मौजूद है। और अल्लाह सुब्हान व तआला हर जगह जब मौजूद है तो हमारे लिए ये कैसे हो सकता है कि हम एक मखसूस जगह पर बैठेंगे तो ही हम यहाँ दुआ करें? हाँ, जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं तो ज़ाहिर है आप प्रेयर मैट पे पढ़ रही हैं, जानिमाज पर पढ़ रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जानिमाज पर बैठ के दुआ करेंगी। लेकिन अगर आप किसी जगह पर हैं या वैसे आप बैठी हुई हैं और आप तस्बीह कर रही हैं, सोफ़े पर बैठी हुई हैं और आप तस्बीह कर रही हैं, उसके बाद आपने दुआ करनी है, तो दुआ तो आप किसी भी जगह पर कर सकती हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला ने कबूल फरमानी है। अल्लाह सुब्हान व तआला, तो मैं कहूँगी कि आंखें बंद हो तब भी कबूल कर सकते हैं, आंखें खुली हो तब भी कबूल कर सकते हैं। अगर आप जानिमाज पर बैठी हैं तब भी कबूल हो सकती है, अगर आप किसी सोफे पर बैठी हैं तो भी कबूल हो सकती है। तो मेरी प्यारी, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कौन फरमाना है, आपके दिल की नीयत देखते हैं, आपकी सोच देखते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल फरमाते हैं। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हैं तो आप जानिमाज पर बैठ के दुआ कर सकती हैं, नहीं तो आप किसी भी जगह पर बैठी हैं आप दुआ कर सकती हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हर जगह पर मौजूद है और आपकी दुआ पे अल्लाह सुब्हान व तआला जो है ज़रूर कुन फरमाएंगे। मेरी प्यारी, आपको मैंने जवाब दिए, उम्मीद करूंगी कि आपका जो सवाल था उसका जवाब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी जगह पर बैठी होंगी तो आप दिल से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो सवाल है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, डिटेल से इन्होंने मुझे भेजा था। और ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा एक सवाल है आपसे। आप ही, मेरी एक दुआ है जो कि मैं हमेशा करती हूँ, अल्लाह ताला से मांगती हूँ, मेरे हक में बेहतर है वो कर कर दुआ करती हूँ, तो आप ही कबूल कर लें ये भी कहती हूँ। लेकिन आप ही यकीन करें, जब भी मैं वो दुआ मांगती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। माजी की जो यादें हैं और जो खूबसूरत दिन हैं वो याद आ जाते हैं दुआ करते करते। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा रोना आता है, ऐसे लगता है कि मेरा दिल जो है वो फट जाएगा, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है कि अभी बस मैं ख़त्म हो जाऊंगी। आप ही, मेरा तवक्कल और यकीन अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा है, मैं वो दुआ करना छोड़ देती हूँ मुझे अजीब सा होने लग जाता है। और जब अभी मैं वो दुआ करनी छोड़ देती हूँ तब मुझे अजीब सा महसूस होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मैं दुआ नहीं करूँगी, लेकिन आप ही फिर वो दुआ जो है मेरी ज़बान पर आ जाती है। मैं चाहती हूँ कि पूरे दिल से इस चीज़ को ख़त्म कर सकूँ और जो मेरे हक में है वो हो जाए, लेकिन आप ही बार बार वही दुआ का आना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? दुआ निकलती है मेरी
زبان سے کہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور وہ مجھے مل جائے۔ آپ ہی میں کیا کروں، وہ دعا کرنا چھوڑ دوں یا کنٹینیو رکھوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ میری حالت بہت زیادہ بری ہو گیا ہے کہ مرر میں بھی خود کو دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ ساتھ آپ ہی پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، مجھے آپ لازمی جو ہے اس کا جواب دیجیے گا۔ پہلے میری پیاری وعلیکم السلام۔ اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے الفاظوں میں بہت زیادہ مجھے پریشانی جو ہے آپ کی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے کچھ زیادہ جو ہے نا اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، اور آپ سوچ بہت زیادہ رہی ہیں نا اس چیز کو۔ تو دیکھو، جب میری پیاری آپ کے پاس کسی چیز کا حل نہیں ہے نا، تو اپنا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لینا چاہیے۔ پہلے تو آپ کو ریلیکس ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ ریلیکس ہوں گی تو آپ کے چہرے پر، آپ کی باڈی پر جو ہے کسی چیز کی ٹینشن جو ہے نا وہ ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ پریشان رہیں گی تو نہ آپ صحیح طریقے سے دعا کر سکیں گی، نہ صحیح طریقے سے آپ عبادت کر سکیں گی۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہہ رہی ہیں کہ توکل اور یقین کرتی ہیں، پھر یہ توکل اور یقین کیسا ہے کہ آپ اتنی پریشان بھی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تو توکل اور یقین وہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے، اپنی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ ہاں، دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کر رہے تو اس میں تو ہماری غفلت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کی اپرچونٹی دی ہوئی ہے، ہمیں دعا کی جو ہے طاقت دی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ میرا کام ہے تمہیں دینا۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے میری پیاریوں؟ ہم خود بخود ہی نا اپنے پاس سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس یہ نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا، بالکل یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جو ہماری دعا ہے یہ قبول نہیں ہونی، میں یہ دعا کرنی چھوڑ دیتی ہوں، یا وہ جو رستہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اب تو مجھے لگتا ہے منزل بالکل ختم ہو چکی ہے، آگے کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیشہ آپ لوگ پازیٹیو سائن دیں۔ دیکھیں، آپ جو ہے نا جیسا سوچیں گی نا، آپ کے بالکل چیزیں ویسی ہونے لگ جائیں گی۔ اگر آپ کا گمان جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے گمان میں، آپ کی سوچ میں جو ہے ہمیشہ نیگیٹیوٹی رہے گی، تو آپ کی چیزیں نیگیٹیو ہونے خود بخود لگ جائیں گی۔ یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ اور اگر آپ پازیٹیو سوچیں گی، اگر آپ سوچیں گی ہاں یہ انشاءاللہ ہوگا، اچھے وقت میں ہوگا، اور وہ اچھا وقت بہت جلدی آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے خود بخود وسیلے بنائیں گے، رستے بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں مانگ رہی ہوں، میرا کام ہے مانگنا، 5 وقت کی فرض نماز آپ پڑھ رہی ہیں، اپنی جو پرفیکشنز ہیں نا آپ لوگ اچھے طریقے سے دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ دیکھیں، جب ہم کسی ٹیچر کے آگے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو ہم اس ٹیچر کے آگے بہت پرفیکشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہماری ہر چیز کو ایگزامن کریں اچھے طریقے سے، ہم اچھے سے پیپر دیں، ہماری پریزنٹیشن اچھی ہو، ہم اس طریقے سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہے ان کو کیوں نہیں بہتر کرنے کی کوشش کرتے؟ جیسے ہم نے ایک دعا کرنی ہے، اس کو ہم پیارے سے طریقے سے دعا کریں، جو ہم مانگ رہے ہیں ہم دل کے ساتھ مانگیں، اور توکل اور یقین اس کو کہتے ہیں کہ پھر آپ پریشان نہ ہو، پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، آپ کی باڈی کیسی ہو رہی ہے، آپ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو خراب مت کریں۔ آپ کا توکل اور یقین ایسا ہو کہ بس آپ نے دعا کر دی ہے، آپ مطمئن ہو جائیں، آپ نے جو اپنی اپلیکیشن ہے نا وہ سبمٹ کروا دیا، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہاں ہے کہ نہ ہے، آپ نے بس کہنا ہے کہ اللہ پاک میں نے آپ کے آگے جو ہے اپنی اپلیکیشن بھیج دی ہے، اب آپ نے میری اس درخواست کو، اس اپلیکیشن کو جو ہے فلفل کرنا ہے، اور آپ ہر چیز کر دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتی ہوں، کل جیسے حج کا دن تھا تو میں دعا کر رہی تھی، تو میں نے دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز کر دیتے ہیں، تو کیوں نہ آپ میری جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں اور انسٹا فیملی کی جتنی پیاریاں ہیں، ہم سب کو اکٹھے حج پہ بلا لینا۔ تو میں نے پھر سوچا کہ دیکھو، کوئی پیاری میری کہیں رہتی ہے، کوئی میری پیاری کسی اور ملک میں رہتی ہے، تو ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر میں نے فوراً سے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، اور میری دعا ہے، اور میں نے یہ دعا کی ہے، اور یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میری پیاریوں دیکھو، آپ کا یقین اور توکل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کی بالکل جو دوستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے ہو جانی چاہیے، اور آپ دعا کریں کہ اللہ
सुभान व तआला हमारी दुआओं पे कुन फरमाए और अल्लाह सुभान व तआला हमारे दोस्त बन जाए। तो आप जो है परेशान बिल्कुल ना हो। और आपने कहा कि अपने आप को आपने आईने में देखना छोड़ दिया है, तो मेरी प्यारी क्यों, आप तो इतनी प्यारी हैं, आपको अल्लाह सुभान व तआला ने इतना प्यारा बनाया है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें और अल्लाह सुभान व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुभान व तआला ने आपको हाथ, पाँव, कान, नाक, चेहरा, हर चीज़ जो है आपको दी हुई है। तो आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, अपने आप को इतना डिग्रेड क्यों कर रही हैं? और आप कह रही हैं कि आपने दुआ मांगनी छोड़ दी है, या आप जिसको मांग रही थी बार बार दुआ ज़बान पर आ रही है, तो मेरी प्यारी ये तौफीक किसकी वजह से है? अगर एक दुआ का बार बार आना आपकी ज़बान पर, उसके पीछे कोई ना कोई तो मसलियत है ना। अल्लाह सुभान व तआला को आपका मांगना पसंद है, या जिस शिद्दत से या जिस चाहत से आप मांग रही हैं, जो भी आप मांग रही हैं, कोई चीज़ आपको, कोई इंसान चाहिए, अल्लाह सुभान व तआला से मांग रही है ना, आपको अल्लाह सुभान व तआला से ही मांगना है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला सब कुछ कर देते हैं। आपके साथ मैं आगे एक मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, जिन बहन की दुआ 18 साल बाद भी कबूल हुई। अगर जो चीज़ आपके नसीब में है ना, वो आपके नसीब में ही है। अल्लाह सुभान व तआला एक दिन में भी वसीले बना देते हैं। अल्लाह सुभान व तआला चाहे तो आपकी दुआ चंद लम्हात में कबूल कर ले, चाहे अल्लाह सुभान व तआला जो है आपकी दुआ में कहीं अरसा लग जाए। लेकिन मेरी प्यारियों, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि दुआ की जो तौफीक है और नमाज पढ़ने की जो तौफीक है ना, ये हमसे छिननी नहीं चाहिए। ये हमसे अगर छिन जाती है तो हमने इस बात को सोचना है कि हमारे से कहाँ पर गलती हो रही है। और हम दुआ मांगे, हम पता नहीं क्यों सोचते हैं कि जी ये होगा कि नहीं होगा। आपने दुआ करनी है और आप दुआ करें, जो भी आपकी दुआ है। अगर आपकी दुआ बार बार आपको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, तो मेरी प्यारियों आप दुआ मांगे और अल्लाह सुभान व तआला ने कुन फरमाना है। आपने जो है मांगना है और अल्लाह सुभान व तआला से मांगना है। और आप अल्लाह सुभान व तआला से ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह सुभान व तआला हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने सामने मांगने वाला बनाए, और ये सर सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला आपके आगे झुके। किसी इंसान के आगे ना हाथ फैले, ना किसी इंसान के आगे कभी ये सर झुके। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अपने ईमान में रखे। डिप्रेशन में गई हुई और परेशान हुई हुई हैं, जो मुझे आपके अल्फाजों में भी नज़र आ रहा है, आप थोड़ा सा समझी होंगी और अब अपने आप को रिलैक्स करके दुआ करेंगी। और जो दुआ बार बार आपकी ज़ुबान पर आ रही है, अगर आपको लग रहा है वो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला सब कुछ कर सकते हैं। आपका काम है मांगना, और आपकी अगर नीयत साफ़ है और अगले इंसान की भी नीयत साफ़ है, तो इंशाल्लाह आपकी मंजिल आसान ही आसान है और आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। प्यारियों, आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुभान व तआला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब आप लोगों के साथ जो है प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको और आपकी जितनी प्यारियां हैं, इंस्टा की प्यारियां और आपकी जितनी हसनैन डायरीज़ की प्यारियां हैं, अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और आप सबके दिल की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएँ। ये बात बताना चाहूँगी कि आपके कॉमेंट सेक्शन में जितनी आपको प्यारियाँ दुआओं के लिए कहती हैं, मैं एक एक कॉमेंट जो है आपकी वीडियो को सुनते हुए पढ़ रही होती हूँ, और आपकी वीडियो के जितने कमेंट्स हैं वो पढ़कर भी दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उन सब प्यारियों के लिए मैं दुआ करती हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले अपने हस्बैंड से बात कर रही थी आपके बारे में, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ये कहानी क्यों नहीं शेयर करती, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और मैंने अल्लाह पाक से तुम्हें किस तरीके से मांगा, तो तुम आप ही को ज़रूर बताओ, मेरी का स्टोरी भी अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करें। जो अल्लाह सुभान व तआला ने 18 साल बाद जो हमारी दुआ थी वो एक दिन में किस तरीके से कबूल फरमा ली। अब मैं आपको बताऊंगी कि शादी से पहले के जो हालात थे, जिस तरीके से मैंने और मेरे हस्बैंड ने सरवाइव किया और अल्लाह पाक ने हमारी दुआ को कबूल किया। आज से 18 साल पहले की बात आपको मैं बता रही हूँ। आप ही मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी अम्मी को जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मेरी अम्मी का कुछ सीरियस मसला था, इसलिए उनका ऑपरेशन वगैरह भी होना था, तो उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह जो थे उनको कुछ दिनों पहले ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में स्टे का उन्होंने कहा था। खैर, अम्मी के साथ कभी हॉस्पिटल में मैं रुक जाती थी, कभी कभार बाबा रुक जाते थे, और कभी कभार ऐसा होता था कि जो मेरी सेकंड वाली बहन है वो रुक जाती थी, लेकिन मोस्टली यही होता था कि मैं ही ज़्यादा स्टे करती थी। और अम्मी के साथ वाले रूम में एक आंटी भी एडमिट थी, जिनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उनके साथ जो है उनके बेटे वगैरह जो हैं वो स्टे करते थे, और वो अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। तो मैं और मेरी बहन अक्सर उन लोगों को देखा करते थे। हम कहते थे क्या इनकी कोई बहन नहीं है जो इनकी अम्मी की खिदमत कर सके, ये कैसे अपनी अम्मी की जो है खिदमत करते हैं। और हम दोनों बहनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता था। कुछ दिनों बाद मेरी अम्मी का ऑपरेशन वगैरह हो गया। अम्मी ऑपरेशन होने के 3 दिन बाद भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। पहले रूम में आंटी थी, वो अपने बेटे
بیٹے کے ساتھ میری امی کا پتہ کرنے کے لیے روم میں آئی. میری امی سے بہت اچھی ان کی بات چیت ہوئی اور امی سے کچھ انہوں نے باتیں وغیرہ ڈسکس کی کہ ان کو کیا پرابلم تھی اور میری امی کو کیا پرابلم تھی. خیر اسی طرح میری امی اور انہوں نے جو ہے آپس میں نمبرز وغیرہ ایکسچینج کیے اور انہوں نے میری امی کو کہا کہ آپ کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں جیسی سب کو بیٹیاں عطا کریں. آپ کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں اور ان کا نصیب اللہ پاک بہت اچھا کرے. ڈسچارج ہو گئی اور ہم لوگ گھر آ گئے. امی کا پتہ کرنے کے لیے مہمان آ جا رہے تھے تو ایک دن آپ ہی ان آنٹی کی امی کو کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں. امی نے کہا کہ جی بالکل آپ آنٹی ہمارے گھر آئیں. انہوں نے امی کا پتہ وغیرہ کیا اور وہ امی کے لیے بہت پیارے سے خوبصورت سے فلاورز وغیرہ لے کر آئیں اور میری بہن کے لیے گفٹ وغیرہ بھی لے کر آئیں. میرے بیٹے بھی آئے تھے. خیر آپ ہی ان آنٹی نے میری امی سے کہا کہ ہم رینٹ پہ گھر وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کے ایریے میں کوئی گھر وغیرہ ہوا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. امی نے کہا آپ ہمارے ایریے کی کیوں بات کرتی ہیں, ہمارا اوپر والا پورشن جو ہے وہ پورا خالی پڑا ہوا ہے. آپ ایسا کریں آپ اوپر والا پورشن جا کے دیکھ لیں کیونکہ پہلے بھی جو رینٹ پہ دیا ہوا تھا وہ بھی ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی خالی کروایا تھا. اگر آپ کو ہمارا گھر پسند آتا ہے تو آپ رینٹ پر لے سکتی ہیں اور آپ سے تو بہت اچھی ہماری سلام دعا بھی ہو گئی ہے. خیر آنٹی نے اوپر والا پورشن دیکھا اور ان کو بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنے ہسبینڈ کو لے کر آؤں گی اور اس کے بعد جو ہے بات فائنل کرتے ہیں. پھر آنٹی جو ہے انکل کو لے کر کچھ دنوں بعد ہمارے گھر آئیں اور انکل کو بھی ہمارا گھر بہت زیادہ پسند آیا اور ان لوگوں نے ہمارا گھر جو ہے وہ رینٹ پر لے لیا. تھا کہ ہم لوگ جو ہے باہر جا رہے ہوتے تھے تو ان کے بیٹے بھی اکثر گاڑی وغیرہ نکال رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ کی آپس میں بات چیت ہونے لگ گئی اور آپ ہی بات ہوتے ہوتے ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے. اس کے بعد آپ ہی ان لوگوں کو ہمارے گھر رہتے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور بہت ہی اچھی آپ ہی ہم لوگوں کی جو تھی بات چیت ہو چکی تھی. ہم لوگوں کا گھر آپ ہی ایسے لگتا تھا کہ بالکل ایک گھر ہے. اکثر آپ ہی امی کو کوئی کام پڑتا تھا تو ان کے بیٹے کر دیتے تھے اور آنٹی کو اگر کوئی کام پڑتا تھا تو ہم لوگ کر دیتے تھے. آپ ہی ایسے ہی ہوتا ہے جہاں پر انسان رہ رہے ہوتے ہیں تو بالکل گھر جیسی ہی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے. امی جو تھی میرا اور میری بہن کا پروپوزل وغیرہ دیکھنے لگ گئی. کافی لوگ آتے جاتے تھے اور آنٹی کو بھی پتا چلا کہ میرے اور میری بہن کے پروپوزل آتے ہیں. آنٹی نے آپ ہی میری امی سے آ کر میرے اور میری بہن کے پروپوزل کے لیے بات کی. امی نے جب بابا سے بات کی تو یہ سوال بابا نے پوچھا ان سے کہ کیا تمہیں پتا ہے ان لوگوں کی کاسٹ کیا ہے, کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے مردوں کی جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو ان لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے. تو بابا نے کہا کہ ان لوگوں کی کاسٹ بالکل مختلف ہے, ہم لوگوں کی جو کاسٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. امی تو بالکل شاکڈ رہ گئی. امی نے کہا کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں اور وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. خیر آپ ہی اس بات کی وجہ سے جو ہے امی نے ان کو انکار کر دیا کہ بیٹے اور میری جو ہے فون پر بھی بات چیت ہوتی تھی تو آپ ہی ہم لوگ بہت ہی زیادہ اداس ہو گئے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو آپ ہی اچانک سے ہم لوگوں کا گھر خالی کرنا پڑا اور ان لوگوں کو آؤٹ آف سٹی شفٹ ہونا پڑا کیونکہ آپ ہی ان کے ابو کی جاب کا مسئلہ تھا. وہ لوگ شفٹ کر رہے تھے تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے. بس آپ ہی ان کی نظریں مجھے دیکھ رہی تھی اور میری نظریں ان کو دیکھ رہی تھی. ہسبینڈ کے ایک کلوز فرینڈ ہے, کہہ لیں کہ ان کی فیملی فرینڈ میں سے ہی ایک فرینڈ ہے, تو آپ ہی انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بولا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا کرو. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو وہ مجھے مل جائے گی. اس کے بعد رات کو آپ انہوں نے مجھے دوبارہ کال کی, ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی. مجھے بتایا کہ ان کا جو دوست ہے اس نے بتایا ہے کہ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں اور 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرنی ہے. اپنے اور میرے بہتری کے لیے تم دعا کرنا. اس دوری کے دوران جو ہے آپ ہی مزید 6 سال گزر چکے تھے. آپ ہی میرے کافی سارے بیچ میں پروپوزلز وغیرہ آتے تھے, پھر کچھ لوگ میرے گھر والوں کو سمجھ نہیں آتے تھے, آپ ہی کچھ لوگوں کو کبھی ہم لوگ سمجھ نہیں آتے تھے. جو سیکنڈ والی بہن ہے اس کی شادی ماشاءاللہ سے بہت اچھی جگہ پہ ہو گئی. آپ اس کو بہت ہی پیارے 2 بیٹوں سے بھی نوازا ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ٹوینز ہیں. بیچ میں آپ ہی ایسا ہوا کہ میرا اور ان کا رابطہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. آپ ہی مجھے نیگیٹو تھاٹس آنے لگ گئے. آپ ہی اگر ہماری بات نہیں بھی بیچ میں ہو رہی تھی تو بھی آپ ہی میں نے جو ہے دعا کرنی نہیں چھوڑی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور آپ ہی 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر میں دعا کرتی تھی. آپ ہی ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ چائے وغیرہ پی رہے تھے. میری بہن اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی. جو ہے وہ ڈور ناک ہوا تو آپ ہی میری جو چھوٹی والی بہن ہے اس نے جا کے ڈور کھولا تو آپ ہی وہ آنٹی اور ان کا جو 3rd والا بیٹا ہے وہ آئے. خیر بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کیونکہ آپ ہی ایک ٹائم پہ ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ہم لوگوں نے وقت گزارا ہے. ہم لوگوں کو بہت اچھا بھی لگا کہ وہ لوگ
لوگ ہمارے گھر آئے, چائے وغیرہ پی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کے لیے شادی کا کارڈ لے کر آئی ہوں, بڑے بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئی ہیں. آپ ہی میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اور مجھے لگا کہ شاید اسی لیے انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ بھی ختم کر دیا تھا. آپ ہی میں بہت ہی زیادہ کمرے میں جا کے رونے لگ گئی, کیونکہ آپ ہی میری بہن کو میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا. تو میری بہن نے مجھے ہمت دی اور اس نے کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوگا نصیب میں وہی ہوگا. اس کے بعد آپ ہی ان کے قریبی لوگوں نے ہی ہمیں بتایا کہ جن سے ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی, سب کچھ جو تھا فکس ہو چکا تھا, ہوٹلز وغیرہ ہر چیز فکس ہو چکی تھی. لیکن آپ ہی اس لڑکی نے جو ہے وہ انکار کر دیا, کیونکہ آپ ہی وہ لڑکی جو ہے اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی. آخری ٹائم پر آ کر آپ ہی اس لڑکی نے انکار کر دیا. انکل جو ہے ہمارے گھر دوبارہ آئے اور انہوں نے امی بابا سے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو یہ بات کہنے آئے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں ساری بات بتا دی ہے. بچے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, بیچ کی چیزوں کی وجہ سے جو ہے بچوں کو آپس میں دور کر رہے ہیں. 18 سال گزر چکے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں اپنے دلوں کو نرم کرتے. اور ہمیں یہ بات اب پتہ چلی ہے, ہمارے بیٹے نے بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم سے یہ بات کی ہے, اور ہم اتنی دور سے صرف آپ لوگوں کو منانے کے لیے آئے ہیں کہ بیچ کی چیزوں کو چھوڑ دیں. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر پڑے رہیں گے تو بچوں کی جو خوشی ہے وہ خراب ہو جائے گی. 18 سال بعد جو ہے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا, میرے پیرنٹس کے دل کو اللہ پاک نے نرم کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جنہیں میں پسند کرتی تھی ایک دن میں آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے پیرنٹس کے دل کو نرم کر دیا. اور آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے ہم دونوں کی منزلیں جو بالکل الگ الگ ہو چکی تھی وہ دوبارہ سے پھر آپ ہی ایک ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے, الحمدللہ میری شادی ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بیچ میں جب انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ ختم کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ کانٹیکٹ بہت زیادہ مضبوط بنا لیا تھا, اور انہیں لگتا تھا کہ بس یہ دنیاوی چیزیں یہ سب کچھ الگ ہے, اگر تم میرے نصیب میں ہو تو تمہیں میں اللہ پاک سے مانگ کے رہوں گا. اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوتا تھا, اور تہجد کے وقت روتا ہوتا تھا, اور نماز فجر تک روتا رہتا تھا, اور جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوتی تھی تو پھر میں نماز پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ تمہارے لیے دعا کرتا تھا. خیر آپ ہی اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہم دونوں مل کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں, اور فجر کی اذانوں تک جتنا وقت ہوتا ہے آپ ہی ہم دونوں مل کر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, اور ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ آپ ہماری میریکل سٹوری کو جلدی سے اپنی پیاریوں کے ساتھ شیئر کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے نینو کو بہت ساری خوشیاں دیں. اور میرے ہسبینڈ ابھی کچھ دنوں پہلے نینو کے ولاگز وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے, تو ہمیں بہت اچھا لگا. ہم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں نینو جیسا بیٹا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دیں, اور آپ کو بہت کامیاب کریں. اسی پیاری سی حسنین ڈائریز کی فیملی ہے, اس فیملی میں مزید اضافہ ہو, اور آپ کے پاس بہت ساری پیاریاں ہوں جو آپ کے ساتھ بہت پیاری پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کریں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں. اور میں کہوں گی کہ آپ کی میریکل سٹوری کے ساتھ ساتھ آپ کی توکل سٹوری بھی ہے اور صبر سٹوری بھی ہے, جو آپ نے 18 سال تک ہمت نہیں ہاری. اور آپ لوگوں کو میں پھر ایک بار بتا دوں کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے تھے, اور 21 مرتبہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر یہ کہتی ہیں کہ یہ دعا کرتی تھی, اور ان کے ہسبینڈ بھی دعا کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے لیے راستے آسان فرمائے. دعا کو شروع کرنے سے پہلے میری پیاریوں آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں, میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں, اور لازمی جو ہے آمین کہیے گا. آپ کی جو جو دعائیں ہیں, جو جو حاجات ہیں آپ دل میں مانگے انشاءاللہ اللہ پاک کسی ایک ہی آمین جو ہے ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں. تو آپ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں اور میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں. فاطمہ عارف, ANJ, ہنا بی, وجیحہ خان, نادیہ A, ثنیہ نوشین, سیما, سعدیہ صدیق, فاطمہ, فضا پروین, یسرا احمد, ابرار خان بھائی, حاجرہ خان, لبنہ فرزین, جوہی صدیق, گلیحہ شمیم, عظمیٰ خان, ردا کوئین, زینب میمن, ما آفرین, سلمہ ابراہیم, منت, عائشہ راجپوت, ختیجہ, ناز خان, صباح شبیر, پروین معظمدر, ماہا نور, غوثیہ سردار, اقرا علی, کائنات, عائشہ منصوری, عائشہ صدیق, افشا خان, آصفہ, بسمہ خان, مہک, شیوانگی, مانوم فاطمہ, سعدیہ صدیق, صدف خان, سعدیہ خان, عفت شمیم خان, شام خان, کیف خان, مسکان ملا, صوبیہ حسین, سمل ملک, عائشہ خان, عائشہ اقبال, انم علی, ماریہ خان, نمرہ پٹیل, نمرہ سلیم, انم خان, انم علی, اذہان قریشی, نگت آفرین, بیوٹی ود نالج, اسما فرحان, عظمیٰ مغل, رمشا خاتون, بھاونا گپتا, ماہم رانا, اقرا ہاشمی,
عبداللہ جٹ باجوہ، مہک شیخ، BSN، صبا فاروق، تسلیم بیگم، تحریم فاطمہ، تسنیم، نمرا پٹیل، ثنا خان، مشی راج، نرگس بانو، سمرین تاج، شرین، ردا اوان، امیرہ خان، آصفہ شیخ، فاطمہ علی، فاطمہ بنت محمد، مسلمہ 77، سبرینہ خاتون، شریفہ شیخ، عزیز پرویز، تمنا انور، صبا انور، ماہین انصاری، انزا عظمت، ٹیسٹی فوڈ ریحانہ خانم، طاہرہ خانم، عشرت جہاں، فاطمہ میمن، حریم زندگی، شہزادی عثمانی، کشف اکرم، نغمہ آفرین، سٹیری نائٹس، نورین تنویر، فردوس امرین، سجیحہ خاتون، رشمی رین، سائمہ ارائیں، مریم احمد، دانش ارشی، صلیحہ بیگم، آفریدی خان، سحر انجم، حنا خان، سعدیہ چیپا، شرمین آرزو، شائن سٹار، ڈاکٹر ریمل، کریزی گیمر، تبسم، محمد زین، رمشا خان، آصفہ خان، عائشہ علی، اٹس حنا، نور، طالب، ریاض، شمع، ممتاز احمد، شگفتہ پروین، آمنہ اکرم، طلحہ ذیلدار، کردار شیخ، نیلم صدیق، ایمن کونکری، روبینہ صبا، الطاف، رکشی خان، فضیلہ خان، نگہت آفرین، خوشی، نغمہ پروین، صاحبہ، ادیبہ زبیر، صبا شاہنواز، ناز بیگم، سمیع اللہ، مومنہ شیخ، صوفیہ بانو 786، پرسپشن چینجنگ ورلڈ، نشی اختر، بشرا علی، سرت خان، مجیب خان بھائی، بلقیس سلطانہ، رمشا انور، سمیرہ خان، حمیرہ سلطان جے، محمد انس، نسرین شیخ، یاسمین، سنیہا، بینہ، زی سویٹ، عجیم خان، اسما بانو، عشرت قریشی، روپالی، سونیا اختر، زینب شیخ، عائشہ گل، انیس خان، مرزا سمیع، محسن خان، ردا اوان، شمائلہ انصاری، فریحہ کریشن، شاہدہ، فریدہ چودھری، زرینہ شیخ، زہرا خاتون، انیس فاطمہ، سیدہ نازمین، مدیحہ فاطمہ، پریجیس للی، عطیہ فاطمہ، کشف اکرم، نور سولانجی، دنیا خان، عبدالعلیم، نشا ملک، شازیہ حیدر، صفا خان، عبدالستار، اریبہ ناز، عرفان سرگسیہ، انسا ہاشمی، زنیرہ علی، فوزیہ خان، ہانیہ عیسیٰ، سمیہ ناز، طوبہ انور، سمرن خان، فہمیدہ بیگم، رومان ارچنا، صاحب خان، مہک ملک، درا خان، ارسلان خان علیزہ، گلباشہ خان بھائی، جی کنگ، ثنا فاطمہ، شفاق رانا، چاند ملک، شہناز خاتون، عرشیہ مہتاب، پاہی خان، نمرہ بطول، شمبرین سیم، ترنم ناز، تبسم، زینت عباسی، فضا پروین، ہیومینٹی، پرنسز عائشہ، سبینہ علی، رومانہ، حسنہ بیگم، بشرا علی، سیکرٹ سپر سٹار، ڈمپل گرل خان، ابو سہرا، عائشہ، عدیل چودھری، سویٹ ہوم، رخسانہ خاتون، افی کیف خان، سونیا ملک، نیہا علی، صباحت شبیر، نورانی پروین، عائشہ شیخ، MD عمان، صدیق، سارہ خان، صبا حیدری، H رضا، اقرا رشید، سہرش خان، سوہا، مہناز عالم، زینب، دعا، روبینہ صبا، سونی عرفان، عتیق احمد، محمد ریحان، فرزانہ شیخ، اسما بانو، زہرا خاتون، زارے، اصفیہ خان، مائی ڈریم، سمیحہ فاطمہ، فضا پروین، عظمیٰ مغل، نازیہ خان، ادیبہ زبیر، سونی گل، شنوبہ رانا، مریم کوکنگ ٹپس، رخسانہ خاتون، معصومت روزے خاتون، امبر آصف، دعا مغل، زین ملک بھائی، رخسار تبسم، ببلو شیخ، عاقب احمد، صدیق پٹیل بھائی، انم بابر خان، شہزادی عثمانی، اسامہ بٹ، سینڈریلا، کار وسیم، اسما پروین، ماہرول بلوچ، ماریہ وانی، نرگش بانو، روینہ شیخ، میناج تمبولی، کیوٹ کیٹ، گینیو، فضیل خان، ناز آفتاب صدیق، زارا خان عادن، شازیہ محسن، توفیل، مہا کوئن، حنا خان۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کرے جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے میں نام نہیں بھی لے سکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاریاں مجھے انسٹا پر کہتی ہیں دعاؤں کے لیے، جو مجھے یوٹیوب پہ کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ ہماری حسنین ڈائریز کی پیاری سی فیملی بنائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دے۔ میری پیاریوں کو بہت بہت جزا دیں جو میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے ہم سب کی مدد فرمائے، سب کے رزق میں برکت دے، سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ کسی کی فائنینشلی پرابلم ہے، کسی کی جاب کی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسئلوں کو جانتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے۔ جو مجھے میری بہنیں کہتی ہیں اپنے پیرنٹس کی لمبی زندگی اور صحت تندرستی کے لیے دعا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو لمبی زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اس دنیا میں، جیسے میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے اس حال ثواب کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ۔ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا میں راضی رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں اگلے سال حج کی شہادت ضرور نصیب فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے اور آپ عطا کرتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم سب کی دعاؤں پہ کن فرما دیجئے، ہم سب کی دعاؤں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیجئے، کن فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ ہم سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ بنا ہے دعا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں پھر کہوں گی کہ مجھے مانگنا نہیں آتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ آپ میری سب پیاریوں کی دل کی دعاؤں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیجئے۔ کسی ایک کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کی دعاؤں کو، میری پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ بے نیاز ہیں، آپ لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں، آپ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے پاسبل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرما دیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دیجئے جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری عبادات میں بہتری کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہماری نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا بنا دیجئے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ قبول و منظور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں اپنی راہ پر چلنا نصیب فرمائیے گا، ہمیں اپنی راہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلنا نصیب فرمائیے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے گا، ہم سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیے گا، سب پریشانیوں مشکلات کو حل فرمائیے گا، سب کے رزق میں برکت دیجیے گا، سب کے غیب کے طریقوں سے مدد کیجیے گا، جو مانگ سکی ہوں وہ بھی عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگ سکی اس کو بھی بہتر کر کے عطا کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم سب کے حق میں بہتر سے بہترین کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کے دل کی دعاؤں کو، سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائیے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔